अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हरीपुर बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खिलाफ तवक्को फैसले के बाद सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं है। क्या मुफाहमत की तरफ बढ़ना है, मज़ाहमत करनी है? ऑल्दो गुज़श्ता रोज अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहनों की जानिब से मज़ाहमत की कोशिश की भी गई, अडयाला के बाहर एक प्रोटेस्ट भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नजरसानी करेगी कि अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे करना है? जो आपसी इख्तलाफात हैं जो ज़ाहिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर और खासा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, क्या उसको बेहतर करने की जरूरत है या फिर मज़ाहमत की जरूरत है? और अगर मज़ाहमत भी करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी यूनिफिकेशन तो चाहिए होगी जो नजर नहीं आती है, ढूंढे नहीं मिलती है। दूसरी तरफ हुकूमत एक तरफ तो सेलिब्रेट भी कर रही है अपनी इस फतह को और दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत भी देती है, लेकिन जाहिर है इस माहौल के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुनहसर है कि अपनी सियासत को किस तरफ लेके जाएंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी तंजीम हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो सर बड़ा सादा सा सवाल है, जाहिर है बाई इलेक्शंस का जो नतीजा सामने आया उसको ये कहकर आसानी से दामन छुड़ा लेना तो बहुत आसान है कि इसमें धांधली हुई है या फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहस छेड़ लेना, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स तंजीमी सतह के ऊपर हैं विद इन दी पार्टी हैं वो कितना नुकसान पहुंचा रही पीटीआई को? शुक्रिया रेहान। देखिए, आपने दुरुस्त बात की है कि पीटीआई ने एक ही वतीरा इख्तियार किया हुआ है, वो है कि वो महज इल्जाम तराशी करती रहे, धांधली का रोना रोती रहे, फॉर्म 47 45 की बात करती रहे, लेकिन अपनी सफों के अंदर जो उनको प्रॉब्लम्स हैं उसका जायजा उन्होंने कभी नहीं दिया। आपने देखा होगा कि इन इंतखाबात के अंदर भी अगर उनको शिकस्त हुई है तो उसकी 3-4 बड़ी वजूहत हैं। एक वजह यह है कि उन्होंने बाईकाट किया तमाम हलकों में, लेकिन 2 हलकों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया। लाहौर में हमाद अजहर साहब की जो नशिस्त थी उसके ऊपर मियां अजहर साहब वाले हलके में, और दूसरा जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया हरीपुर के अंदर, जहाँ पे वो जो है उमर अयूब साहब की एरिया इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। बाकी हलकों में उन्होंने बाईकाट किया तो बहुत सारे लोग उनसे नाराज हुए कि जी हमारे हलकों में हमें इजाजत क्यों नहीं दी गई इलेक्शन लड़ने की। कारकुनों में भी मायूसी थी, फिर वोटर्स को भी ये था कि जनाब पीटीआई तो आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला करके बैठी है, इलेक्शन का बाईकाट कर रही है। कुछ लोग खड़े हो गए जिन्होंने अपने आप को पीटीआई के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की, लेकिन यकीनी बात है जब पीटीआई ने खुद ऐलान नहीं किया था तो उनको एक बड़ा वहां पे सेटबैक मिला। अब दूसरी सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब जो लड़ाई मुसलसल लड़ते चले आ रहे हैं और एक जारहाना अंदाज है सोशल मीडिया के ऊपर उनका, अपने बयानिए की वो जंग लड़ना चाहते हैं। उस बयानिए की सूरत में अब एक तासर अमूमी तौर पर ये पैदा हो चुका है कि इमरान खान साहब तो बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते, ना उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं, और उस पर अगला जो मरला जो उन्होंने अब नया शुरू किया हुआ है जो मजीद उनके लिए मुश्किलात का बायस भी बनेगा और उनकी इस लड़ाई में और शिद्दत देकर आएगा, वो है यूरोपीय यूनियन के अंदर G+ के खिलाफ एक पूरी कैंपेन शुरू की जा रही है, जिससे बहरहाल पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस समझती है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो महज सियासत कर रहे हैं। तो इन हालात में जब इलेक्शन हुए तो उनका वोटर भी मायूस था, उनके सपोर्टर्स भी मायूस थे, फिर उनकी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात थे वो भी मौजूद थे, तो उनको जो है इलेक्शन जो है उनको हारना पड़ा उन 2 नशिस्तों पर भी जहां वो इंतखाबात में खुलकर हिस्सा ले रहे थे, और जहां उनके कुछ थोड़े बहुत जो अपने आप को लिंक कर रहे थे पार्टी के साथ वो तो किसी रेस में शामिल ही नहीं हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई को जायजा ये लेना पड़ेगा कि महज बयानियां, महज इल्जामात और महज ये रोना हर वक्त की धांधली होगी, इसकी बिना पर वो कब तक अपनी सियासत को चलाते रहेंगे। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, ऑप्शंस तो महदूद ही है ना, या तो आप पार्लियामान के अंदर तगड़ी सियासत करें, ऑपोजिशन करें। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है तो उस वक्त भी बायकॉट किया गया, अपना प्रोटेस्ट उस तरीके से मतलब रिकॉर्ड नहीं, रिजर्वेशंस नहीं रिकॉर्ड कराए गए, या बात उस तरीके से पार्लियामानी फोरम के ऊपर नहीं आ सकी इफेक्टिवली जैसे होनी चाहिए थी। अगर सड़क गर्म करने की बात होती है तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि कोई स्ट्रीट पावर भी दिखाने में अभी तक नाकाम है। अगर अदालती महाज की बात हो तो अदालतों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ट्रस्ट कोई नहीं है, केसेस लगे हुए, लेकिन वहां से भी कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर ऑप्शन ऐसा वायबल ऑप्शन है क्या पीटीआई के लिए जो इफेक्टिव हो सके? देखिए, पीटीआई ने शुरू से जब से इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई उसी वक्त सियासत का रास्ता छोड़ दिया था।
وہ ایک انقلابی راستے کی طرف چل پڑے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ پھر سیاسی میدان میں موجود نہیں رہتے۔ عمران خان صاحب اگر اپوزیشن لیڈر بن کر بیٹھ جاتے عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد، تو نہ ان کی مشکلات بڑھتی، نہ وہ جیل جاتے، بلکہ ہو سکتا ہے آنے والے انتخابات کے اندر پی ٹی آئی ایک بار پھر جو ہے وہ الیکشن جیت کر جو ہے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا، اسمبلیاں توڑی، بعد میں انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اسمبلیوں سے استعفے دیے گئے۔ یہ ساری جو فیصلے ہیں، یہ غیر سیاسی فیصلے ان کو بلا کر جو ہے اس سطح پہ آج لے آئے ہیں کہ آج ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر احتجاج کی اگر ہم بات کریں تو احتجاج پہ بھی فائنل کال تک پہنچ جانا اور کہنا جی بس اب ہم اسلام آباد سے تب اٹھ کر جائیں گے جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، وہ بھی آپ ناکام کر بیٹھے۔ گویا آپ سیاسی فیصلوں میں بھی ناکام ہو گئے، احتجاجی فیصلوں میں بھی ناکام ہو گئے۔ پارٹی میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آج، وہ بھی جس طریقے سے کھڑے ہیں اس طریقے سے سب کو پتا ہے کہ وہ کتنے کمپرومائزڈ ہیں، کتنے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کتنے سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں۔ دباؤ ضرور ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سختیاں بھی ہیں ان کے اوپر، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں ان کی۔ وہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے ان کے بعض جو چیزیں ہیں وہ حق پر بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، لیکن یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی رہی ہیں، لیکن اتنی انتہا پسندانہ سیاست کے بعد پھر آپ کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی کو المیہ یہ ہے کہ وہ سیاسی فیصلے نہیں کر رہے۔ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب آئے، اس بنیاد پر آئے کہ جناب کہ میں آتے ہی عمران خان صاحب کو رہا کروا لوں گا۔ اب ان کے اپنے سوشل میڈیا ٹرولز ان کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں کہ جناب صاحب آپ کو تو وزیر اعلیٰ بنایا گیا خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے، جائیں اسلام آباد جا کے پنڈی جا کے ان کو رہا کروا کر لائیں۔ تو یہ جو بیانات ہیں آج ان کے اپنے گلے پڑ رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے وہ ان کے اوپر آتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ اپنی ساری تحریک چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سیاسی میدان میں ان کو کوئی ابھی تک کوئی کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ دوسری ایک منافقانہ قسم کی سیاست ہے۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے، آپ کہتے ہیں عدلیہ پہ شب خون مارا گیا ہے، آپ اسی جوڈیشل کونسل کا حصہ بھی ہیں، آپ کے اراکین وہاں ممبران بھی بنتے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس پارلیمنٹ میں جانا نہیں چاہتے، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی پارلیمنٹ میں آپ کے ممبران بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اسی پارلیمنٹ جمہوری نظام کو کہتے ہیں جی سارا نظام ختم ہو چکا ہے، مارشل لا ملک میں لگ چکا ہے۔ دوسری طرف آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں لگتا سسٹم میں تو الٹیمیٹلی رہنا پڑے گا نا، اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ واٹ ادر آپشنز آر یو لیفٹ ود؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی فیصلے کرنے چاہیے، ان انتخابات میں بھی حصہ لینا چاہیے تھا، سسٹم کے اندر موجود رہیں، خیبر پختونخوا میں ڈیلیور کریں، احتجاج جو ان سے ہو سکے وہ ضرور کریں، اپنا احتجاج اس کو پرامن احتجاج کو یقینی بنائیں۔ اور یہ جو پہلے یہ احتجاج سے پہلے نعرے لگا دیتے ہیں جی کہ ہم اسلام آباد آئیں گے پھر اٹھ کر نہیں جائیں گے، اور جو علی میر گنڈا پور صاحب کا سٹائل تھا کہ جناب وہاں سے جناب ہماری ڈیڈ باڈیز واپس آئیں گی، یہ پھر آپ کو ریاست کو مجبور کر دیتی ہیں یا حکومت کو کہ وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے یا آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ان کے گلے میں اب ایک زنجیر بن جائے گا کہ جناب آپ حکومتی مشینری استعمال نہیں کر سکتے، آپ ایمبولینس نہیں لے کر جا سکیں گے، آپ وہاں پہ جو بلڈوزر لے کر آتے تھے وہ نہیں لے کے جا سکیں گے، کرین نہیں لے کر جا سکیں گے، سرکاری وسائل استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ احتجاج کو پرامن احتجاج میں کنورٹ کریں، ایک پرامن سیاسی جماعت کی طرف جائیں، اور جہاں ملکی مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے وہاں سے آپ کو لیکن رسول اللہ صاحب ایک تاثر تھا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے بہت کمپرومائزڈ ہے۔ گنڈا پور صاحب کا نام آپ نے لیا، گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی ایک تاثر، مضبوط تاثر تھا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، پھر ان کو تبدیل کیا گیا، سہیل آفریدی کا آپ نے ذکر کیا، ان کو لے آیا گیا۔ اب یوں لگتا ہے جیسے کے پی میں جو آئی ایس ایف کے چند لوگ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ 4-5 کا گروپ ہے، کیمپ ہے، جو مراد سعید صاحب والا کیمپ تھا وہ اب ڈومینیٹ کر رہا ہے کے پی کے اندر، اور گنڈا پور صاحب بھی ہاتھ ملتے ہوئے رہ گئے۔ لیکن اس کے باوجود چہرے تبدیل کر لینے سے بھی کوئی تبدیلی تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں آ رہی ہے، لگتا یہی ہے کہ جیسے جو آتا ہے وہ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ حکومتی نظام کا حصہ ہیں تو آپ سسٹم میں رہ کے کوئی بغاوت نہیں کر سکتے۔ سہیل آفریدی صاحب محض نعرے لگائیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے علی میر گنڈا پور صاحب لگایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں آپ کی سیکورٹی کی جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں، کیا پولیس نے آپ اس قابل کر دی ہے، اس کو اتنا آپ نے اپ گریڈ کر دی ہے، آپ نے ان کی اتنا زیادہ ٹریننگ ان کی کر دی ہے کہ وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں جو ہے وہ لڑ سکیں۔ آپ کی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ان ایریاز میں جہاں وی آئی پیز موومنٹ ہوتی ہے وہاں سیکورٹی بھی جو ہے آپ کو وفاقی اداروں کو دینی پڑتی ہے۔ پھر آپ کے جتنے آپریشنز ہو رہے ہیں، فوج وہاں پہ آپریشنز کر رہی ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن، وہاں پہ آپ کی جو ہے ایف سی آپریشنز کر رہی ہے، پولیس آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ اس صورتحال کا مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے پھر آپ جو ہے وفاق کے ساتھ نہ لڑ سکتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہاں پہ لڑ سکتے ہیں، آپ کو کمپرومائز بھی کرنا ہے، آپ کو ان کے ساتھ چلنا بھی، اور چلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے
کہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو تو وہ پاکستان کے خلاف تصور کی جانی چاہیے. اگر دہشت گردی کا واقعہ کوئی پشاور میں ہوتا ہے تو اس کا دکھ ہمیں لاہور میں بیٹھے ہوئے بھی محسوس ہونا چاہیے, اور اس کے لیے وفاق ہو, آپ کی افواج پاکستان ہو, آپ کی پولیس ہو, آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت ہو, سب کو مل کر, پوری عوام کو مل کر یہ کردار ادا کرنا ہے. آئسولیشن میں یہ آپ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ اکوپ کیا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی فورس سے جو ہے وہاں پہ جا کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, آپ کو وہاں بیٹھ کے کمپرومائز بھی کرنے پڑیں گے, آپ کو بات چیت بھی کرنی پڑے گی. اور محض جو نعرے لگائے جاتے ہیں جی کہ بس خان صاحب کو اب نومبر میں آ جائیں گے. ابھی دیکھیں میں سہیل افریدی صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا, نومبر کا مہینہ بڑا امپارٹنٹ ہوگا, بڑی چیزیں ہوں گی, دسمبر اس سے بھی اہم چیزیں لے آئے گا. اب کون سی ایسی چیزیں لے آئے گا؟ یعنی آپ اندازہ کریں نا, کوئی صرف یہ اگر آپ بیان بازی ہی کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اسٹیٹمنٹس تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گئے اور بڑے سخت اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. وہ 27th امینڈمنٹ کی بات اگر ہو تو پھر مولانا آلریڈی سڑکوں پہ آنے کا عندیہ تو دے چکے ہیں, تو کیا وہاں سے کوئی ایک رے آف ہوپ ہو سکتی ہے اپوزیشن کے لیے کہ مولانا جوائن کر لے؟ اور پھر جیسے کہا گیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو سربراہی اگر محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں تو وہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے گی. میرا نہیں خیال مولانا فضل الرحمان کو ایسا احتجاج کریں گے جو حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن جائے. مولانا فضل الرحمان نہ پی ٹی آئی کے لیے سپیس بنانا چاہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے اپنے دکھ ہیں. ہاں وہ ضرور یہ پی ٹی آئی کو تاثر دیں گے کہ جناب خیبر پختونخوا میں یا وہ جی آپ کے احتجاج میں یا میں آئین کی بالادستی میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن مولانا کسی صورت بھی مجھے نہیں لگتا کہ اپنی قربانی دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر, کیونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. انہیں الیکشن لڑنا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی ماحول سازگار کرنے کے لیے قطن میدان میں نہیں آئیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی بخاری صاحب نے میں جوائن کیا. السلام علیکم علی بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. علی بخاری صاحب, سب سے پہلے تو آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج ناصر جاوید رانا صاحب کو کام سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے, اور پھر جو مکالمہ ہوا ہے جسٹس ڈوگر کے ساتھ کہ آپ دیکھیے کہ عدالت میں جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ کس جج کی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ریحان بھائی, اوبیسلی اسکروٹنی تو ہونی چاہیے اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایسٹس اینڈ جو بھی لائبلٹیز ہیں ان کو بڑے بخوبی جو ہے اس کا معائنہ بھی کرنا چاہیے, جانچنا بھی چاہیے, بینیفیشریز بھی دیکھنے چاہیے, اور سب سے پہلے تو یہ جوڈیشری سے سٹارٹ ہونا چاہیے. اس میں اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور کیونکہ رانا صاحب کا جو ٹرائل چل رہا تھا وہ ٹرائل بڑا انڈر کوسچن ہے, اور جب آپ کا لیگلی اسپیکنگ بات کر رہا ہوں میں کہ جب آپ کا ٹرائل انڈر کوسچن ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو بھی اس کو پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے اس پہ کوسچن مارکس تو ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ, اور کوسچن مارک جب ارائز ہوتے ہیں تو ان کو رسپانس کرنا چاہیے, پازیٹیولی کرنا چاہیے, ان کو اچھی لینا چاہیے اچھی طرح, اور بتانا چاہیے کہ جی یہ یوں نہیں ہے, اس کا یہ چیز ہے, یہ میرے باپ دادا کی ہے. یا جیسے میاں نواز شریف صاحب نے بتایا تھا کہ جناب یہ وہ ایسٹس ہیں جن کا آج تک نہ قوم کو پتہ لگا, نہ ہمیں پتہ لگا, نہ کسی اور کو پتہ لگا, یہ وہ ذرائع ہیں. تو اس طرح باقی لوگوں کو بتانا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایک کوشچن مارک ہے, جو کوشچن مارک ویسے علی بخاری صاحب یہ اسکروٹنی بھی تو ود ان دی ڈپارٹمنٹ ہی ہو رہی ہے نا, انٹرنلی ہو رہی ہے, ادارہ ہی کر رہا ہے نا. دیکھیں ادارے کے اندر ہو رہی ہے, اور ادارہ بھی تو انڈر کوشچن ہے نا بہت زیادہ. ادارے کی اپنی افادیت بھی ختم ہو چکی ہے, وہ عدالت عالیہ سے عدالت عظمیٰ سے ماتحت عدلیہ بن چکی ہے. اب کوآرڈینیٹ جوڈیشری ہوگی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. ہم ڈے فرسٹ سے یہی کہتے تھے 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے, 27ویں امینڈمنٹ سے پہلے, اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا خمیازہ جو ہے عوام الناس بھگت رہی ہے. آپ اپنی مرضی کے جج لگائیں, اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں, تو یہ انصاف نہیں ہے. نہ اس کا اسلامک جورسپروڈنس اس کو سپورٹ کرتی ہے ریحان بھائی, نہ اس کو جو ہے آپ کے لیگل جورسپروڈنس جو ہے. یا سر دیکھیے اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں پہ بھی ظاہر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, اور پھر پارلیمان سے بھی بائیکاٹ کر کے باہر آ جاتے ہیں. پھر جب کوئی احتجاج کی بات ہوتی ہے تو سر وہ بھی افیکٹولی ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پھر کرے گی کیا اور کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں ریحان, میں ابھی آپ کے پہلے کوئی صاحب تھے ان کو سن رہا تھا, 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ کہہ دینا بڑا آسان ہے پریکٹیکلی. احتجاج پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہوتی ہیں, پولیٹیکل لوگ کرتے ہوتے ہیں, اور پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کا یہ رائٹ ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کیا مریم نواز صاحبہ نے احتجاج نہیں کیا تھا ہماری گورنمنٹ میں, وہ لاہور سے اسلام آباد نہیں آئی؟
کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے احتجاج کر کے اسلام آباد نہیں آئے تھے؟ کیا ہم نے اٹک برج بند کیا؟ ہم نے کیا رابی برج بند کیا؟ ہم نے موٹر ویز کھود کے بند کی؟ ہم نے چشمہ بیراج بند کیا؟ ہم نے اسلام آباد کو سیل کیا؟ ہم نے کنٹینرز لگائے؟ ہم نے ربڑ بلٹس یوز کی؟ ہم نے پرچے دیے؟ ہم نے واٹر کینن مارے؟ ہم نے کوئی لوگوں کے گھروں سے جا کے ان کے مال املاک خواتین کو بے عزت ذلیل کیا؟ نہیں کیا. تو ایک جسے کہتے ہیں نا آپ ایک سنگل ڈاٹ بھی نہیں کر سکتے کہ جس دوران یہ چل کے آئے اور یہاں پر انہوں نے احتجاج کیا اور ہم نے ان کو کسی جگہ روکا ہو یا کسی جگہ وکٹمائز کیا ہو یا ان کو کسی قسم کے پولیٹیکلی ان کے اوپر ایف آئی آر یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے ہو. تو ہم نے تو ایسا کام نہیں کیا کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. اب دوسری چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ احتجاج تو ہمارا کنٹینیو چل رہا ہے. ہم تو ان فارم 45 کی گورنمنٹ کو فارم 47 کی گورنمنٹ کو نہیں مانتے. ان کے پاس تو لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ان کے پاس تو اخلاقی مورل ویلیوز نہیں ہے. مجھے ایک منسٹر میں نہیں بتا لیکن دیں سر آپ پرابلم یہ نا سر کہ وہ احتجاج کنکلوسیو یا پروڈکٹیو نہیں ہو پا رہا. سن لینا جی میری یار سن لیں. جی جی آپ مجھے ایک کوئی منسٹر بتا دیں, میں نہیں بتا دیں جو بغیر اسکاٹ گارڈ کے پبلکلی کسی ہوٹل میں, کسی ریسٹورینٹ میں, کسی مارکیٹ میں, کسی جنازے پہ, کسی شادی پہ گیا ہو. یہ ان کی پبلک افرادیت ہے. اب ایک اور بات انہوں نے کی کہ ہم بیٹھ کے جو ابھی بھائی میں سن رہا تھا آپ کے پروگرام میں تھے بات کر رہے ہیں اور یورپین یونین سے کر رہے ہیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ختم کرانے کے لیے یار میمو گیٹ ہمارا نہیں تھا, ڈان لیگز ہماری نہیں تھی یار, یہ نہیں لوگوں کی تھی جو آج یہاں بیٹھے. نہیں لیکن علی بخاری صاحب جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر یورپی یونین کو پی ٹی آئی پہلے بھی کہتی رہی, اب بھی کوششیں تو ہو رہی ہے. سن لیں, یہ آپ کی بات میں نے سن لی, میں نے ان کی بھی بڑی تسلی سے سن لی تھی, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ذرا بتا دینا میمو گیٹ کس کے خلاف تھا, ڈان لیگز کس کے خلاف تھی, ذرا وہ تو بتا دیں. کیا سر ٹو رانگز کین نیور میک رائٹ نا سر. نہیں کسی تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس یا اینٹی اسٹیٹ کام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے بالکل بھی. ہم ہی پاکستانی ہیں, ہم نے یہاں رہنا ہے, ہمارے ہی باپ دادوں کی قبریں یہاں پر ہیں, ہم نے یہاں پر مرنا ہے, ہمارا اسٹیک یہاں پر ہے. بھائی ان میں سے کسی کا اسٹیک یہاں پر نہیں ہے, نہ ان کی جائیدادیں یہاں پر ہیں, نہ ان کے آبا و اجداد یہاں پر ہیں, نہ ان کی بات تو یہ ہو رہی ہے علی بخاری صاحب. سر بات یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی پی ٹی آئی کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے نا سر. ہم آپ ہی کی تو بات کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی کہ جب وہ بھائی ہمارے بارے میں بات کر رہے تھے آپ ان کو بھی اسی طرح لقمے دے رہے ہوتے یا ان کو بھی انٹرپٹ کر رہے ہوتے. جب نہیں کیا تو میرا بھی تو یہ رائٹ ہے نا یار کہ جب کوشش تو میں نے مجھے سن رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, کوشش تو میں نے کی ہے, بہت پسند نہیں آئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں میں نے تو پورا سنا, آپ نے ان کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے اختلاف ہو, آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے, آپ کا جمہوری رائٹ ہے, لیکن یار بات تو کرنے دینا پوری. بات یہ ہے کہ ہم تو نہیں علاج کرانے پاکستان سے باہر جاتے یار. جن کو جو پاکستان سے باہر علاج بھی کراتے ہیں, جو یہاں سے چھٹیاں گزارنے بھی باہر جاتے ہیں, جو عیدیں بھی باہر گزارتے ہیں, یار یہ کوشچن ان کے اوپر بنتے ہیں. یہ میرے آپ کے اوپر جیسے لوگوں کے اوپر نہیں بنتے, جو آپ کیمرہ مین پہ نہیں بنتے, ہمارے اسٹاف پہ نہیں بنتے. ہم تو پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ آج دے دینا اجازت لاہور مینار پاکستان جلسہ کرنے کی, ہم پولیٹیکلی بتا دیتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو بات ایسے نہیں ہوتی جیسے یہ کہہ دیتے ہیں. بڑی بڑی ٹرول قسم کے احتجاج یہاں پر چلے ہیں. لانگ مارچ ہم نے نہیں کی تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی. ٹرین مارچ ہم نے نہیں کی تھی, نواز شریف صاحب نے کی تھی. سر سوال تو آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں میں, سوال تو آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں سر کہ آپ کے پاس آپشن ہے کیا خان کی رہائی کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کو پھر سے دوبارہ ٹو میک اٹ رائٹ آن ٹریک. سر کیا ہے آپشن, کیا ہے سر؟ دیکھیں سر ریحان بھائی, وی آر آن اے ٹریک. ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. ہماری پارٹی آج بھی کھڑی ہوئی ہے, آج بھی ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں, اور اس کے بعد آج بھی ہم ہر جگہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. 2024 کے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی واحد پارٹی تھی جس نے 265 سیٹوں پہ مکمل پہ ٹکٹ دی اور ہر جگہ کنٹیسٹ کیا. پاکستان کی اور کوئی پارٹی نہیں تھی. نون نے 210 جگہ پہ ٹکٹ دیے, پیپلز پارٹی کے 200 بھی نہیں. سو ہم آج بھی چاروں صوبوں کی پارٹی ہیں, ہم آج بھی جی بی کی پارٹی ہیں, ہم آج بھی کشمیر کی پارٹی ہیں. ساری مل کے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں, تو یار ہم تو کھڑے ہوں اپنی جگہ اور ہم سٹینڈ بھی اور ہم انشاءاللہ آگے بھی لے کے چل رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی کے لیے جو جدوجہد لیگل پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہیں ہم سارے کر رہے ہیں, ہمارے ورکرز کر رہے ہیں. سر دیکھیں نا, گنڈا پور صاحب نے 90 روز کا کہا تھا کہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, پھر ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. اب سہیل آفریدی آ گئے ہیں, سہیل آفریدی خان صاحب کے لگائے ہوئے ہیں. جو گنڈا پور صاحب سے نہیں ہو پائے گا وہ سہیل آفریدی کریں گے. مطلب بہت سارے بلند و بانگ دعوے اور نعرے ہو چکے نا سر. Isn't it possible کہ ہم اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات کر لیں, جیسے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ریحان. پولیٹیکل لوگ جو ہیں, پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل گفتگو کرتی ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز تو وہ ہوں گی نا جو عوام کی پارٹی ہوں گی نا, جو گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اور بائی دا پیپل ہے. ویسے بائی دا بھی ایک چیز بتاؤں میں, جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, حکومت کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی پرائورٹی ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کہ آگے بڑھیں 2 قدم, کیونکہ سارا برڈن ان پہ آتا ہے. اگر ماڈل ٹاؤن کا کوئی واقعہ ہوا, بندے شہید ہوئے, تو آج بھی نون کے اوپر اس کا برڈن ہے. اگر کوئی ٹی ایل پی کا موریکے میں انسیڈنٹ ہوا تو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے. اگر کوئی 26 نومبر کا ایلیگیشن ہوا تو گورنمنٹ کے اوپر
ایلیگیشن ہے بھائی. یہ آج نہیں تو کل تو چیزیں چینج ہوتی ہیں, ایسے تو رہتی نہیں ہے. صدا کی بادشاہی تو میرے اللہ کی ہے. تو یہ برڈن کس کے اوپر ہے؟ گورنمنٹ کے اوپر. ہمیشہ گورنمنٹ آگے بڑھتی ہے, 2 قدم آگے بڑھاتی ہے. اس گورنمنٹ کا کیا کریں ہم, جن کے ساتھ ہم نے لاسٹ ایئر میٹنگ کی, ہم نے اپنی کمیٹیز بنائی, تشکیل دی, ان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے اس کے اندر, اور یہ ایک میٹنگ کرانے سے قاصر رہ گئے, اور بیٹھ کے میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم صحیح کہتے ہیں, ان کی بات صحیح تھی کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے, اور اس کے بعد چیزیں آگے کی طرف چلیں, لیکن ہم مجبور ہیں ملاقات نہیں کرا سکتے. کیا مجبوری ہے یار؟ آپ ہارے ہوئے لوگوں کو بٹھا دیا تو مت بیٹھتے یار. آپ ہی کی پارٹی کے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں ہم ہار کے نہیں بیٹھیں گے, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح چیزیں نہیں چلتی. آپ کو کہیں گڈ ول جسچر شو کرنا پڑتا ہے. بیٹھ کے رانا صاحب ہمارے لیے قابل عزت ہیں, وہ اگر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں تو آؤ نا یار, کہو ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں, ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, کل پرسوں آپ بھی آ جائیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, جو پوائنٹ ہے ایجنڈے میں رکھتے ہیں, ہم 1 by 1 چلتے ہیں. علی بخاری صاحب, I have to take a very quick short break here. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری صاحب, let's take a break here, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کیا مذاکرات پرنسپل پوزیشن ہے یا پھر احتجاج پرنسپل پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی, احتجاج کرنا بھی ہمارا لیگل رول حق ہے, ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے. یا تو آرٹیکل 15-16 بھی ختم کر دینا اٹھا کے آپ, اور نیگوسیشن یا گفتگو کرنا بھی ہمارا حق ہے, ہماری لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ. لیکن اس ٹائم جب آپ کو آگے سے کوئی اس کے اندر پازیٹیوٹی نظر آئے, اگر پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی تو ہمیں تو مار کھا ہی رہے ہیں نا. ہم تو 3.5 سال ہو گئے, لگا لیا زور انہوں نے, دنیا کا پرچے بھی دے دیے, تذلیل بھی کر دی, تضحیک بھی کر دی, لوگوں کا مینڈیٹ بھی چوری کر دیا, پھر بھی کھڑے ہوئے نا. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو میرے لگتا ہے بھاگنے کے لیے جہاز بھی کوئی نہیں دے گا ان کو. میں اچھا, ابھی خبر آ رہی ہے سر کہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے حکم پر عمران خان کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خان صاحبہ, ان کو عارضی طور پر عدالتی تحویل میں لیا گیا ہے, اور یہ 11 ملزمان کے خلاف جو 26 نومبر کے احتجاج کا معاملہ ہے, اس کیس کے اندر جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کو عدالتی تحویل میں لیا گیا, عارضی عدالتی تحویل میں. یار ویسے یہ عارضی عدالتی تحویل کیا ہوتی ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں, وہ تو روز کہتی تھی, یہیں ہو رہی تھی کہ عارضی تحویل میں لے لیا. اگر عارضی تحویل میں لیا ہے تو یار آپ کے وارنٹ ہوئے ہوں گے, آپ اگر بیل پہ ہیں تو آپ کی بیل جو ہے منسوخ ہوئی ہوگی, کوئی آرڈر ہوا ہوگا نا. اب یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ملنے بھی نہیں دے رہے. ہائی کورٹ کے آرڈرز کو, فل بینچ آرڈر, لارجر بینچ آرڈرز کو اٹھا کے ایک جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کرمنل پروسیجر کی سیکشن 351 کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ملزمہ عدالتی تحویل میں. عدالتی تحویل میں اور عارضی عدالتی تحویل میں فرق ہوتا ہے یار. وہ کہتے ہیں وہ اصل میں انہوں نے یہ کہا کہ وکیل ہمارے سپریم کورٹ میں مصروف ہیں, آ جائیں گے, لیکن کرمنل پروسیجر سیکشن 351 کے تحت ان کو عدالتی تحویل میں لیا گیا. نوٹس سے آگے نا آپ کو وارنٹ نکلا ہوا ہے, وارنٹ میں تحویل میں کر دیا, وارنٹ منسوخ ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ باہر آ جائیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ ایک ٹیمپریری سا ایشو ہے, یعنی وہ تو پھر آج ہی ریلیز ہو جائیں گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پکڑنا بھی نہیں چاہیے تھا, وہ یہاں ہی ہوتی ہے. وہ کون سا مفرور تھی, کون سا عدالتی اشتہاری ہوئی تھی, صبح روز 6 تاریخیں بک رہی ہوتی ہیں, روز جیل کے باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک گورنمنٹ کی. اچھا ویسے تبھی تو میں کہتا ہوں نا, تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے آزاد جوڈیشری کا گلا گھونٹ دیا. ٹھیک. اچھا علی بخاری صاحب, آپ جج لگائیں گے, آپ اپنی مرضی کے جج لگائیں گے تو اپنی مرضی کے فیصلے بھی لیں گے. اچھا اس پہ تو ظاہر ہے کریڈٹ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں یا فیملی ہے ان کو دینا چاہیے کہ وہی ہوتی ہیں پروٹیسٹ کے اوپر اڈیالہ کے باہر. وہ جو لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یا جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, یا جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں, وہ موجود ہیں, وہ نظر نہیں آتے ہیں سر. بہت کم لوگ ظاہر ہے. کہہ رہے ہیں بزرگ خاتون ہیں, 70 سال کی پلس ان کی ایج ہے. ان تاریخیں کبھی 1 تاریخ لاہور, دوسری پنڈی, تیسری اسلام آباد, ہفتے میں 6 دن ان کو دھکے کھلا رہے ہیں. 1.5 کلومیٹر. میں تو اس بات کا کریڈٹ دے رہا ہوں ان کو کہ مزاحمتی سیاست کو وہی لیڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی نا سر. پوری طرح کریڈٹ دے نا, میں سمجھتا ہوں یہ بٹ اینڈ پیسز میں نہیں ہوتا, یہاں ہوتا ہے یا نہ ہوتا. آپ وہاں پہ موجود ہیں, میں آپ کو بھی کریڈٹ دے رہا ہوں. یہ سلمان راجہ صاحب بھی وہاں تھے, جگزئی صاحب بھی وہاں تھے, آپ کے راجہ ناصر صاحب بھی وہاں تھے, بی بی ایم بھی وہاں تھے, ہمارے ایم این ایز بھی وہاں تھے, ہماری تنظیم بھی وہاں تھی. چیک تو کرو. اور رات 11 بجے پہنچے ویڈیو پہ جی, رات تک بیٹھے ہوئے تھے, 11 بجے تک بھی بیٹھے رہے. ٹھیک. اور یہ ابھی تو آج پکڑنا پڑ گیا. دوسری بات آپ کو بتاؤں, علامتی احتجاج تھا, یہ علامتی احتجاج تھا علی بخاری صاحب. یار علامتی تو نہیں, ہم تو احتجاج میں ہی ہیں نا. میں تو ابھی آپ سے اگر بات کر رہا ہوں تو آپ نے جتنے کوشچن مجھ سے کیے میں نے آپ کو اس کا جواب بھی دیا. آپ نے ہر کوشچن کو انٹرپٹ کیا تو میں نے احتجاجن آپ سے ریکویسٹ کرتا رہا کہ بھائی رک جائیں, کچھ بول بھی لینے دیں. آپ نے اگر بلا لیا ایز اے گیسٹ تو کچھ ہمارے بھی گزارشات لوگوں کو سنا دیں. سو ایشو یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب جائیں گے آپ کورٹ آرڈر نہیں مانیں گے, ہم وہاں بیٹھ جائیں گے, آپ ہمیں بٹھا کے اٹھا کے ماریں گے کینن. کبھی آپ کے پروگرام میں وہ ویڈیوز چلیں یا وہ اس بات پہ کچھ ڈسکشن ہوئی کہ پچھلے ٹیوزڈے کو یہ بوڑھی خاتون جو عمران خان صاحب کی بہن ہے, ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا؟ کیا اس کے اوپر کوئی آپ کے پروگرامز میں فوٹیج چلے؟ ہم تو آج بھی یہی بات کر رہے ہیں سر, ہم تو آج بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو آج بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں فوٹیج بھی چھوڑ دیں سر. کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے تھا نا میں کہ تو یار آج ڈسکشن کی جاتی ہے کہ خواتین کو کیوں گھسیٹا گیا.
کیوں ان کو اٹھا کے انجسٹیفائڈ ہے، انجسٹیفائڈ چکری جا کے چھوڑ دیا گیا؟ انجسٹیفائڈ ہے سر، انجسٹیفائڈ ہے. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آنا چاہیے. ان کا تو پالیٹکس کے ساتھ تعلق بھی نہیں. خان صاحب کہتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے، بھائی ان کا جیل میں، بھابھی ان کی جیل میں، بھانجا ان کا جیل میں، اور ان کے اوپر اپنے خود پرچے جگہ جگہ در بدر ہو رہی ہیں، بوڑھی ہیں، خواتین ہیں. یار کچھ انسان، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کچھ حیا بھی ہے، ٹھیک ہے. کچھ آپ کو اپنے کہتے ہیں نا ٹریڈیشنز کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. یہ جس سائڈ جا رہے ہیں، یہ اس کے جو ٹاپ اینڈ ہے بڑا بھیانک ہے. اچھا لاسٹلی علی بخاری صاحب، لاسٹلی علی بخاری صاحب دیکھیے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اس مایوسی کا اظہار خود عمران خان کی ہمشیرہ کر چکی ہے نا، کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، جس کی وجہ سے ان کو خود آ کے لیڈ کرنا پڑتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے منہ کی بات ہے. نہیں جی، انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی، اور وہ لیڈ نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ میں پولیٹیکل خاتون نہیں ہوں، میں تو بھائی کے لیے آتی ہوں. ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آفس بیئرر نہیں رہی وہ کسی بھی ہمارے دور کے اندر. وہ آج بھی آتی ہیں، اور ان کا احترام بھی اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ان کو پولیٹیکل سائز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. وہ پولیٹیکل خود کہتی ہیں میں پولیٹیکل، لیکن وہ شکوہ تو کرتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں سے جو عہدے انجوائے کرتے ہیں، مراد انجوائے کرتے ہیں. یہ تو وہی بتائیں گے ان کو کس سے شکوہ ہے. سماؤ ادر بات یہ ہے کہ اگر میں اس طرح کی چیزوں پہ آ جاؤں گا تو مریم کے ساتھ بہت سے لوگوں کو مریم نواز شریف کا اختلاف ہے، ان کی اپنی پارٹی میں اختلاف ہے. ان کی اپنی پارٹی کا وزیر اعظم جو سابقہ تھا شاہد خاقان عباسی، اور سابقہ سب سے اسٹرانگ آدمی جو چودھری نثار صاحب وزارت داخلہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں مریم بی بی سے لڑ کے چھوڑ گئے پارٹی. سو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، پارٹیوں کے اندر ڈسپیوٹ ہوتا ہے. سو اس طرح نہیں ہوتا. پولیٹیکل چیزیں، پولیٹیکل ویژن اور ہوتے ہیں، اور ان کے ڈائنامکس اور ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ہم تو پچھلے 3.5 سال سے مار کھا رہے ہیں، اور ہر طرف سے جو ہے ہمارے رستے بند کیے جا رہے ہیں. لیکن عوام جس کے ساتھ کھڑی ہو، اللہ جس کی مدد کرے، اس کے رستے بند کبھی نہیں ہوتے. علی بخاری صاحب، I have to take a very quick short break here. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک a break here، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیبر فورس 2024-25 کے ہوش ربا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ملک میں بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 7.1% ہو گئی ہے، which is something very alarming. اگر اس کے سٹیٹس کی بات کی جائے تو قومی لیبر فورس سروے 2024-25 کے جاری کردہ نتائج کے مطابق 2020-21 میں بے روزگاری کی شرح 6.3% تھی، جو اب 24-25 میں بڑھ کر 7.1% ہوئی، اور گزشتہ 5 سال میں بے روزگاری میں 0.8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اور ملک میں اس وقت تقریباً 59 لاکھ افراد بے روزگار ہیں. مردم شماری 2023 کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار، اور مجموعی آبادی کا 3.3% حصہ بے روزگار ہے. اور روزگار کی اگر شعبہ وار صورتحال دیکھی جائے تو سروسز سیکٹر کے اندر پہلے نمبر پر ہمیں بے روزگاری کی شرح دکھائی دیتی ہے. سروسز سیکٹر میں 3 کروڑ 8 لاکھ 30 ہزار افراد بے روزگار ہیں، اور سروسز سیکٹر میں روزگار کی شرح 41.7% سب سے زیادہ ہے. اسی طرح زرعی شعبہ جو ہے وہاں پر بھی روزگار کی فراہمی پہ دوسرے نمبر پر نظر آتی ہے، اور زراعت کے شعبے میں روزگار کی شرح 33.1% ہے. اس شعبے میں 2 کروڑ 55 لاکھ 30 ہزار افراد کام کر رہے ہیں. اور پھر صنعتی شعبہ ہے تیسرا، جس میں روزگار تیسرے نمبر پر ہے، اور صنعتی شعبے میں روزگار کی شرح 25.7% ہے، اور اس شعبے میں 1 کروڑ 98 لاکھ 60 ہزار افراد جو ہے وہ برسرے روزگار دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بڑا حیران کن فگر ہے کہ 7.1% بے روزگاری کی شرح بڑھ کے ہو گئی ہے 6.3% سے. ایک طرف حکومتی دعوے ہیں، سرکار کے دعوے ہیں، ریسورسز پیدا کرنے کے دعوے ہیں، امپلائمنٹ اپرچونٹیز دینے کے دعوے ہیں، اور دوسری طرف یہ الارمنگ نمبرز یہ بتاتے ہیں کہ ملک کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اس کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے. ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ملک میں کتنے ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے وہ کتنا رکھا گیا ہے. ظاہر ہے ملک کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کو جانچنے کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں، اینڈ دس از ون آف دی انڈیکیٹرز کہ کیا اس کے اثرات، جو ڈرم بیٹنگ ہوتی ہے، سرکار بتاتی ہے کہ اکانومی کا ریوائول ہوا ہے اور معاشی سمت درست ہو گئی ہے، معاشی طور پہ ہم استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ یہ سب الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، جس میں عام عوام کو الجھایا جاتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ شاید کہیں اوپر ہی ہوں گے، نیچے گراس روٹ لیول تک ابھی بھی نہیں پہنچ پا رہے. اور ایک عام آدمی بھی سرکار کی طرف یہی اشارہ کر رہا ہے اور یہ دہائی دیتا ہے کہ تم آسندی سے جلد لوٹ آنا، مجھے زمیں کے مسائل پہ بات کرنی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.